बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से प्रोग्राम्स की खुसूसी सीरीज़ उसवा कामिल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के हवाले से सच टीवी पूरा एक अशरा मना रहा है और हम आपके सामने हाज़िर होते हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत, उनके फ़ज़ाइल और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, आज भी इस प्रोग्राम की एक बहुत ही खुसूसी नशिस्त है। खुसूसी इसलिए कि बहुत खुसूसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऐसी शख्सियात जो हमारे अहद की आबरू हैं और जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर और फिर ख़ास तौर पर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बहुत कुछ कहा है। चंदा तारुफ़ की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, हमारे अहद की एक बड़ी शख्सियत, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि सबसे बड़ी शख्सियत तो ये बेजाना होगा। इल्म हो, अदब हो और फिर अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के हवाले से अदब हो, तो इफ्तिखार हुसैन आरिफ का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। सर, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप ऐसे अदीब, दानिश्वर, लिखारी, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला सच के लिए। लेकिन ज़ाहिर है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी अज़ीम हस्ती पर प्रोग्राम है और आपकी शिरकत है हमारे लिए बाइस सआदत। एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब शकील जाज़िब साहब। आप भी हमारे अहद की एक बड़ी अदबी शख्सियत हैं, खूबसूरत शायर हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जब आप कहते हैं तो बहुत ही खुलूस के साथ। नाज़रीन, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और फ़ज़ाइल के हवाले से हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की। आज जैसे मैंने अर्ज़ किया, ख़ुसूसी प्रोग्राम एक बहुत ही ख़ुसूसी शख्सियत के हवाले से है। आलम इस्लाम की कहिए और ख़ुद फिर अदबी दुनिया की कहिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत, टॉवरिंग अदीब कह लीजिए, हज़रत अल्लामा इक़बाल। उन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जो कुछ कहा जाता है, शायद किसी भी ज़बान में कहे जाने वाले अशार में उनके अशार सर फ़हरिस्त होंगे। हज़रत ज़हरा पर भी आपने बहुत कुछ कहा, तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल इक़बाल की नज़र में या इक़बाल की ज़बानी। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, मेरा ख़्याल है मौज़ू ऐसा है कि सवाल की भी चंदा ज़रूरत नहीं। आप ऐसा ख़ुद बड़ा शायर, लेकिन जब आप इक़बाल के हवाले से बताते हैं कि अहले बैत के बारे में इक़बाल ने जो कहा वो अपनी जगह सनद भी ठहरा और शायद फ़ारसी अदब और शायद अरबी अदब में भी इसकी कोई मिसाल नहीं है, और ख़ास तौर पे जो फ़ारसी में कहा, फरमाइएगा। इक़बाल अलैहिर्रहमा की ज़ात गिरामी इस एतबार से बहुत मुमताज़ है कि उन्होंने अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का और अपनी ताल्लुक़ ख़ास का इज़हार बहुत ही वाज़ेह तौर पर और बैयन तौर पर किया है। उनके यहाँ जो उनके रिजाल हैं, जिन शख्सियात का उन्होंने ज़िक्र किया है, उसमें पैगम्बरों का ज़िक्र किया है, उन्होंने अहले बैत का ज़िक्र किया है, उन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का ज़िक्र किया है और अकाबिरीन इस्लाम का और दुनिया के दूसरे बड़े लोगों का तज़किरा किया। तो मगर ये इख्तिसास है कि उन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जितना लिखा है और जैसा लिखा है वैसा, जैसा आपने फरमाया कि अरबी और फ़ारसी ज़बान में भी बड़ा सरमाया मौजूद है और बड़े बड़े क़साइद और शेर के से ताल्लुक़ रखने वालों ने उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया है उसमें। लेकिन ये इख्तिसास है कि इक़बाल का कि उनकी तरह से शायद कहीं और इस कदर तवातुर से नहीं लिखा गया। और जो आपका उन्वान है उसवा कामिल, ये भी इक़बाल की ही एक मसनवी के एक मिसरे से है। मादरारा उसवा कामिल बतूल मज़रे तस्लीम रा हासिल बतूल। तो वो माओं के लिए जो
اسوا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، تو اب اس کا ایک پس منظر مختصراً میں عرض کروں، جی جی ضرور، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی وہ یہ ہے کہ اقبال جس زمانے میں شعر لکھ رہے تھے تو ان کے نزدیک رول ماڈلز بتانا چاہتے تھے، اور تو ان کے جو مثالیے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق اسلام سے اور اس کی روایت سے تھا، تو انہوں نے جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا موضوع گفتگو بنایا، امام حسین علیہ السلام کو موضوع گفتگو بنایا، حسنین کریمین کا ذکر کیا، اسی طریقے سے جب خواتین کا مرحلہ درپیش تھا تو اقبال نے اس پہ باقاعدہ، میں نے کہیں ان کی خط و کتابت میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا اور گفتگو کی کہ میں رول ماڈل خواتین میں نے بہت غور کیا ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ مثالیہ شخصیت ہیں، اور اگر آپ ان کے فارسی کلام کو دیکھیں تو اس میں ان کی ایک دو بیتی ہے کہ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطول باش و پنہن شو از ناصر چدر آغوش شبیر بگیری، کہ اگر اس فقیر سے، اس درویش سے کوئی آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہزاروں امتیں جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی مگر تجھے بقا رہے گی اور تو زندہ رہے گی، اور وہ کیا ہے کہ بطول باش و پنہن شوازر، کہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر، اور حجاب کا ذکر کیا، اور اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں حسین جیسے بچے پرورش پائیں تو تجھے بطول کا اسوہ اختیار کرنا ہوگا۔ اچھا، اب یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے جس پہ آپ گفتگو کریں گے، اور یہاں شکیل جائی صاحب تشریف فرمائیں، یہ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو مثنوی انہوں نے اپنے رموز بے خودی میں کیا بات ہے سید عالم پر لکھی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ورد و وظیفے کا ہے۔ وہ شاعری کے طور پہ بھی اور عقیدے کے اور عقیدت کے طور پہ بھی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ میں اس کے محاسن پہ کیا گفتگو کر سکتا ہوں، ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ پہلی بار اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ اور حدیث قصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث ہے جو اکابرین اصحاب سے جس کی روایت ہے، اور جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کی جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس کے ذیل میں پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح ستہ اور کتب اربع دونوں میں یہ موجود ہے۔ جی، تو اس میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خانہ سیدہ میں اور آرام فرما ہوئے، اور پھر حسنین کریمین تشریف لائے، اور پھر امیر المومنین تشریف لائے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور اس وقت ایک تعارف ہوا، اور وہ تعارف ہے کہ جو اہل قصہ ہیں ان کی جو مرکزیت تھی وہ جناب سیدہ کو تھی، اور جناب سیدہ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس چادر کے نیچے نبی کریم ان کے والد ماجد ہیں، ان کے شوہر ہیں، شوہر نامدار ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ تین نسبتیں جو ہیں یہ حدیث قصہ میں بیان کی گئی۔ بالکل چنانچہ اقبال نے انہی تینوں نسبتوں کا تذکرہ اس نظم میں کیا۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں، کیا خوبصورت اشعار ہیں اس میں۔ جناب شکیل جاذب صاحب،
اس سے قبل کہ خود ہم افتخار عارف صاحب کی زبان سے وہ خوبصورت اشعار سنیں، وہ تو حضرت زہرا کے بارے میں اقبال نے جو کہا، وہ جب اشعار ہم پڑھتے ہیں تو وجد کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بہت بہت دیر تک آدمی اس سحر سے نکل نہیں سکتا، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ کلام اوپر ہی سے اترا ہے، یہ سوچ کے کہنے والا کلام نہیں تھا جو اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہا، یہ تو بس ایک خاص آمد تھی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس مثنوی کا جو آغاز ہی ہوتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ وہ جو تمثیل یا جو تشبیہ دے رہے ہیں یا جس سے وہ موضوع کو شروع کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی یعنی خاتون کے نام سے کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کی تاریخ میں، تاریخ آدم کی محترم ترین خاتون جس کو کہا گیا، بالکل صحیح، اور بلکہ ان کا نام آتے ہی تقدس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور خود قرآن پاک میں جو اس کے حوالے ہیں اور سب، لیکن انہوں نے اس کا حوالہ دیتے ہی ساتھ ہی جناب سیدہ کا جب ذکر کیا تو جناب سیدہ کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا کہ انہیں اگر ایک درجہ کی نسبت ہے تو انہیں جناب سیدہ کو ان کے حوالے سے 3 درجے کی نسبتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں۔ اور جو اقبال کا جیسے جناب افتخار عارف صاحب نے ارشاد فرمایا، اقبال کے ہاں جو آپ کو ایک کیفیت ملتی ہے، وہ اردو شاعری ہو، فارسی شاعری ہو، وہ آپ کو ایک یہ امپریشن نہیں آتا کہ یہ کوئی مصرعے سوچ کے گھڑے گئے ہیں یا یہ ایک کوئی آورد کی یا کوئی ایک کاوش ہے، یا وہ ایک سلسبیل کی طرح، ایک آبشار کی طرح، جیسے وہ الفاظ کا تسلسل، اور وہ خود اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ وہ شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے یا اس کے بعد کی جو نظمیں ہیں، یہ جو دوسری ان کی نظمیں، کہ وہ بعض اوقات ایک رات میں وہ پوری سینکڑوں اشعار کی نظمیں وہ مکمل کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک کوئی بشری معاملہ نہیں لگتا۔ اور اقبال کے ہاں دوسرا یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک بھی میں نے پڑھا، آپ بہت سارے ہمارے جو لکھنے والے ہیں یا نقاد ہیں وہ اقبال کی شاعری کو ٹیگ کرتے ہیں مذہبی شاعری کے حوالے سے، میں اسے مذہبی شاعری نہیں سمجھتا۔ مذہبی شاعری کی جب ہم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ اس کے پیرامیٹرز تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اقبال کا جس سے یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اقبال کے جو آئیڈیلز تھے، جتنے اقبال نے جو مثالیں دیں ساری، وہ سب وہ لوگ تھے جو ہماری مذہب کے بانیان میں سے تھے، جو اور غزلیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی نظمیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ریفرنسز، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ریفرنسز، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ریفرنس، یعنی جا بجا یہ ریفرنسز آپ کو ان کی شاعری میں اس طرح سے ملتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ تمام اشعار ہی ان کی شان میں کہے گئے ہیں، حالانکہ باقاعدہ طور پر تو سر بہتر بتائیں گے کہ اقبال نے باقاعدہ طور پر تو کوئی نعت بھی نعت کے عنوان سے یا اس کے نظم سے نہیں کہی، لیکن جو ان کی نظمیں ہیں یا جو ان کے اشعار ہیں ان میں یہی کیفیت آتی ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جو مثالیے وہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ ان شخصیات کے علاوہ کوئی دے نہیں۔ اور اب اس مثنوی میں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں انہوں نے جناب سیدہ کی خصوصیات کے حوالے سے اہتمام ایسا رکھا کہ اس میں وہ تمام فضائل مولا علی کے بھی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بھی اور ان کے بھی وہ بھی اس کے اندر آتے گئے۔ اور پھر جو احترام کی بات ہے اور جو عقیدت کی بات ہے یا جو عقیدے کی بات ہے کہ آپ جب اس کے آخر پہ پہنچتے ہیں تو وہ تو یعنی وہ جو 2 اشعار ایسے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا اقبال جیسا آدمی جو ہے وہ اس سطح پر اور جس احتیاط سے اور جس اہتمام سے یہ کہا گیا ہے وہ بڑا وہ بذات خود ایک بڑا معجزانہ اظہار ہے کہ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، یعنی آپ کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ بھی یعنی وہ گرفت میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن اس میرا خیال ہے کہ عقیدت کا اس سے زیادہ بلیغ اظہار شاید
جی ممکن نہیں کہ بالکل۔ ورنہ گردے تربتش ہاں گردید ہاں میں ہاں ہاں سجدہ برخاک او ہاں، پاشید اس پہ بھی ہم بات مزید کریں گے۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ نے جو بات کی اس سے جو میرے ذہن میں یا جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے، اقبال کے بچپن اور اقبال کی ابتدائی زندگی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ یقیناً ایسی محفلوں میں جاتے تھے کہ جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہوگی۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ اگر اس واقعے کو دیکھیں تو اہل تشیع کے ہاں کتب اربعہ میں اور اہل تسنن کے ہاں صحاح میں یہ موجود ہیں۔ اگر ان واقعات کو جو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور صحابہ کی ساری احادیث کو اکٹھا کریں تو وہ مکمل حدیث قصہ بن جاتی ہے۔ تو وہ یقیناً انہوں نے سنی ہوگی اور وہیں سے پھر یہ ایک یہ بیانیہ یا ایک وہ ان کے ذہن میں آیا ہوگا یقیناً۔ اس میں عابد صاحب، اس میں جو نظم ہے اس کا ایک سٹرکچر اگر آپ غور فرمائیے تو اس کا ابھی ابتدائیہ شکیل جاہی صاحب نے فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اچھا، آپ اس میں 3 نسبتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کی بیان فرمائیں۔ اب اس میں کیا کیا انہوں نے کہ ہر نسبت کے ساتھ ساتھ 2 شعر کہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اور کہ نور چشم رحمت للعالمین، ہاں ہاں، ان امام اولین و آخرین۔ ناظرین، کیا خوبصورت پروگرام مدحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے عہد کی ان بڑی شخصیات کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت، بلکہ ہمارے عہد کی اردو ادب کی سب سے بڑی شخصیت جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے ایک اچھے شاعر، بڑے شاعر جناب شکیل جازب صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کے جان در پہ کرے گیتی دمید، ہاں روزگار تازہ آئین آفرید۔ یہ وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک نئے زمانے کو بے شک، پیدا کیا، ایک نئے زمانے کی بشارت دی، ایک نئے زمانے کی تخلیق کا باعث بنے، ہے نا۔ اور ان کی وہ نور چشم، وہ ان کے والد ہیں، اور والد ماجد جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، امام اولین و آخرین۔ وہ امام اولین و آخرین ہیں۔ کیا بات! اور پھر کہ بانو ان تاجدار حالتا، ہاں ہاں ہاں، اور یہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یعنی اب نبی امیر المومنین کا تذکرہ کیا کہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کی ہمسر ہیں، اور کون ہیں ہمسر، کس کی ہمسر ہیں؟ جو صاحب حالتہ ہیں، جن کے لیے حالتہ کی آیت نازل ہوئی۔ اور پھر لکھا کہ بادشاہ کلبہ اذان ہو یک خسام و یک زرہ ساما، اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھا، بس ایک زرہ تھی اور ایک شمشیر اچھا تھی۔ سر، اس میں جو آپ نے بھی بیان کیا نا، اگر اجازت دیں اور آپ سے، کہ یہ جو 4 مصرے ہیں مولا کائنات کے بارے میں، اس پہ بھی خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ پہلے قرآن کی آیت پیش کی مولا علی کی، اس میں حالہ تھا، اس کے بعد یہ جو مصرع ہے نا، مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، اس میں پورا ایک اسلامی کلچر، جی پورا، دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا یعنی ہوں پوری تاریخ اور کلچر آ گیا۔ بلاغت کی ایک بات، بلاغت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں کثرت معانی۔ تو اس نے یہ جو 4 مصرے ہیں، اس میں امیر المومنین کی شخصیت اتنی بڑی ہے، مگر اس کو ایک فوراً ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ مرتضیٰ صاحب حالتہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر عنایات ہوئی ہیں، ان کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور کون ہیں؟ مرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، ایک ان کے پاس تلوار ہے اور ایک ذراع، کچھ اور ان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ بادشاہ ہیں ساری دنیا کے۔ اس میں ان کی ساری سیرت آ جاتی ہے۔ اب دوسری طرف مادر ان مرکز پیکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ اب دیکھیے، امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلا مصرع امام حسن علیہ السلام، پہلا مادر ان مرکز پیکار عشق۔ یہ اب کیا ہے کہ، اور دوسرا ہے مادر ان کارواں سالار عشق،
کہ اب کہ ان یک شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خیر الامم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو متحد رکھا، اس کی حفاظت کی، اس کے اتحاد کی حافظ۔ اور کیا مثال لکھا ہے کہ پشت پازد برسر تاج و نگیں، اور انہوں نے جو فتنہ و فساد کی جو آگ تھی اس کو سرد کر دیا، اور پشت پازد برسر اور تاج و نگین پہ ٹھوکر مار کر انہوں نے امت کے لیے، اتحاد کے لیے، اور ان دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں۔ اور وہ جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں لکھا کہ جو احرار جہاں ہیں، دنیا کے جو آزاد پسند لوگ ہیں، ان کا وہ امام ہے قوت بازوئے احرار جہاں، ہے نہیں؟ کیسا مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، قوت بازوئے احرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں، دنیا کے جو آزادی کا نعرہ لگانے والے، آزاد کے نظریے پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کے وہ گویا کیا بات ہے، امام ہیں۔ واہ، اچھا، اب کیا ہے کہ اس کا در نوائے زندگی سوز الحسین، اہل حق حریت آموز الحسین۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ اہل حق نے حسین سے آزادی کا درس لیا، یعنی تمام اولین و آخرین میں حسین کی ذات ایسی ہے کہ جسے انہوں نے کہا کہ اہل حق حریت آموز الحسین، در نوائے زندگی سوز الحسین، مادراں را اسوہ کامل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، سیرت فرزندہ از امہات، یعنی جوہر صدق و صفا از امہات، یعنی مائیں ہیں جو بچوں کو پرورش کرتی ہیں۔ تو جو بچوں کی سیرت ہوتی ہے وہ ماؤں کی آغوش کا، تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں حسن اور حسین جیسے بچے، یہ ان کی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا، اب یہ نسبتوں کا ذکر کرنے کے بعد جیسے جیسے یہ نظم بڑھتی جاتی ہے، پوری نظم پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو بات میں کہنے لگا ہوں، جی جی، ڈاکٹر علی شریعتی نے جو کتاب ان کی بہت مشہور ہے، فاطمہ فاطمہ است، اس میں اس کو ایک طرح سے اپنا سامنے رکھ کر جیسے کتاب لکھی ہو کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ نسبتیں ہیں، مگر اس کے علاوہ ان کی شخصی طور پر بھی فاطمہ فاطمہ ہے، وہ بالکل جداگانہ ہیں۔ اب وہ کیا جداگانہ ہے؟ سجدہ او زبال بے نیاز، اشک افشندے زمان نماز، نماز کے عالم میں آنسو بہتے رہتے ہیں اور سجدے کرتی رہتی ہیں، اور بہرے محتاج دلش آنگونہ کے محتاجوں کے لیے ان کے دل میں اتنی محبت ہے کہ اپنی چادر فروخت کر کے اور یہودی کی مدد کرتی ہیں، اور آسیہ گردانوں لب قرآن سرا، قرآن پڑھتی جاتی ہیں اور چکی پیستی جاتی ہیں۔ یہ ایسی بیوی ہیں۔ یہ سب بیان کر کے جو ابھی شکیل نے دونوں مصرے پڑھے، اس میں میں آپ سے عرض کروں، میں ایک بہت ہی ادنا سا ایک شاعر ہوں ان کے مقابلے میں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو شاعری کی جو معراج ہوتی ہے، جی جی، کہ ان کے جو آنسو ہیں اس کو برچید زمیں اور جا کر عرش بری پر مثل شبنم اس کی بارش ہے نہیں، ہم چو شبنم ریخ پر عرش بری، کیا ہے بات کہ یہاں سے آنسو لے جا کے شبنم کی صورت میں عرش پہ۔ اب دیکھیے، اب جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جی جی، رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک چیز ہوتی ہے ادب میں، شاعری میں، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ تجنیس صوتی، ہے نا؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست،
یعنی رشتہ آئین حق قرآن جو ہے اس کا حکم، دین کا جو حکم ہے وہ پاؤں کی زنجیر ہے. اور پاس دیکھیے ادھر بھی پاست ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ، ادھر بھی پاس ہے. اس پاس کے اور معنی ہے، اس پاس کے اور معنی. اور پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ. مگر کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان مانے آتا ہے، ورنہ گردے تربتش گردی دمی رشتہا سجدہا برخا کے او. یعنی سجدہا کتنے میں ان کی خاک پر سجدے کرتا. اگر مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم اور قرآن حکیم کے اصول مانے نہ ہوتے. اب اتنی بڑی بات کہہ کر، اچھا اب یہاں سے میں بالکل ایک دوسرا اردو کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جی ضرور ضرور. یہ جو ہمارے ہاں علماء، جو علماء حق ہیں اور جو ان کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور ہمارے لیے قابل منزلت ہیں، اور ان کی جتنی بھی عزت کی جائے کم ہے. وہ نائب ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ائمہ کے. اور لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو بہت رسوا کیا ہے، اور وہ شیوخ علماء کے نام نہاد علماء کہہ لیجئے ان کو، اور جو بھی مذہب کے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں، علماء سو کہا گیا انہیں، علماء سو کہا گیا. جی ہاں. اس میں کہیں اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا. اب یہ جو تین علامتیں ہیں، یہ جو تین علامتیں ہیں، یہ تینوں جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کون کون سے ہمارے ہاں زیادتیاں ہوتی ہیں. اویس کے ساتھ کیا ہوا، ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا، چادر زہرا کے ساتھ کیا ہوا، یہ اور ہمارے علماء نے، علماء سو نے اس پر کیسی خاموشی. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شاعر کی عظمت ہے کہ تین رویے تھے، تین رویے تھے جن کو تین تراکیب میں چھوٹی چھوٹی بیان کر دیا. اور یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا. اب ہمارے لیے عالم اسلام میں تمام فرقوں کے لیے ابو ذر، اویس قرنی اور جناب سیرہ سب محترم ہیں. ان کی کیا عظمت اور کیا ان کی فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک. مگر ان کے ساتھ ہوا کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ابھی آپ نے ڈاکٹر علی شریعتی کا نام لیا، تو ابو ذر پر ان کی ایک با کمال کتاب ہے، غالباً اس کا نام غریب ربضہ. یہ با کمال کتاب ہے. اگر ابو ذر کو پڑھنا ہو تو ڈاکٹر علی شریعتی کی اس کتاب کو ضرور پڑھا جائے. دونوں کتابیں یکجا چھپ گئی تھیں، غریب ربضہ اور حجر ابن عدی پر. جی دونوں کتابیں یکجا انہوں نے چھاپ دی. اس کے ترجمہ اردو میں بھی ہوئے ہیں. جی غریب ربضہ کا تو ہوا ہے، اور لیکن حجر بن عدی کا مجھے یاد نہیں، شاید وہ بھی ہوا ہو. شکیل جاذب صاحب، اب وہ اقبال کی بات اور پھر افتخار عارف صاحب کریں تو وہ اتنا مبہوت ہو جاتا ہے بندہ کہ نہ سوال کر سکتا ہے اور نہ کچھ بول سکتا ہے. لیکن کیا باکمال گفتگو کی، اور خدا کرے کہ ہم اب بھی یہ اقبال کی نظم جو ہے پڑھیں، اور پھر افتخار عارف صاحب کی جو تشریح ہے وہ ہمارے ذہنوں میں گونجے. ابھی جو جناب افتخار عارف صاحب نے کہا نا، اور میں نے بھی کچھ تمہیدی جملوں میں یہ عرض کیا تھا کہ کسی لٹریچر میں اس طرح کی مثنویاں یا اس طرح کی نظمیں مشکل سے ملیں گی. تو اس پہ سند مجھے یاد آ رہی ہے خود آغا خامنہئی کی. آغا خامنہئی نے جو کتاب لکھی اقبال، تقریر تھی جو پھر کتابی صورت میں گئے، جی ستارہ بلند شرق، مشرق کا بلند ستارہ. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فارسی زبان کے لٹریچر میں اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایسی نظمیں نہیں کہیں گی. یہ انہوں نے بالکل، اور وہ خود بھی ایک ادبی آدمی ہیں،
انہوں نے پڑھ کے مطالعہ کر کے یہ بات کیجیے۔ عبدی صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ شاعری میں افتخار صاحب ہمارے اساتذہ میں ہیں، ان کا شمار ہے، اور بہت بڑے ماشاءاللہ نام ہے ان کی۔ جو گفتگو ہے اس کے بعد تو گنجائش گفتگو کی رہتی نہیں۔ لیکن ابھی آپ نے جو ذکر کیا نا کہ تمام جو ادبیات ہیں اس میں ہمیں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ دیکھیے، ہم اسلام کے حوالے سے جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، اردو میں بھی دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ، تو شاید سب سے زیادہ جو لٹریچر ہے وہ نعت کے حوالے سے لکھا گیا، جی کوئی شک، اردو میں بھی باقی زبانوں میں بھی۔ لیکن میں دوبارہ یہاں یہ کہوں گا کہ ہمارے اکثر شعراء وہ بڑے شوق میں نعت لکھتے تو ہیں، نعت شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس نعت لکھتے لکھتے یا وہ نعت کہتے کہتے کیا کیا ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان شخصیات کے بارے میں لکھنا اتنا، جتنا آسان سمجھا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے، نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حمد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، خدا کے حوالے سے تو شاعر ویسے ہی بڑی لبرٹی لے لیتے ہیں، خدا کے حوالے سے تو بہت کچھ وہ لکھا گیا اور کہا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں، جہاں آپ بغیر سوچے سمجھے یا بے دریغ کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یہاں بہت احتیاط۔ تو جو اس کے بعد یہ ہستیاں ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی صاحبزادی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جناب امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اب آپ جب تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں، بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے کچھ سیاسی جو تاریخ کے معاملات رہے وہ بھی ایسے رہے کہ اس میں شعراء کے لیے ان ہستیوں کے حوالے سے کہنا اور مشکل تر ہوتا گیا، اور جن لوگوں نے کہا انہوں نے لٹرلی کہتے ہیں اپنی جان جوخم میں ڈال کے یہ شعر کہے اور یہ اس حوالے سے شاعری کی۔ بہت عرصہ تک تو، بہت بلکہ کئی زمانوں تک تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے شعر کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ پبلکلی کوئی بات نہیں کر سکتے حمیت تھے۔ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم اپنی سلیبیں اپنے گردن پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ معاملہ، یعنی کچھ جب معاملات، دیکھیں تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، آپ تاریخ کے اوپر جتنے مرضی پردے ڈال دیں، اس کو جتنا مرضی چھپا دیں، وہ ایک نہ ایک دن وہ جو حقیقت ہے، وہ سچائی ہے، وہ روز روشن کی طرح، وہ سورج کی طرح سامنے، جتنے مرضی بادل آ جائیں وہ سورج کو نہیں چھپا سکتے، سورج نے نکلنا ہی نکلنا ہے، سورج نظر آنا ہی۔ تو جب وہ سورج طلوع ہوا اور وہ حقیقتیں آشکار ہوئیں اور چیزیں واضح ہوئیں، تو یعنی اقبال جیسا بالغ نظر فلسفی، جس کی تاریخ عالم پر بھی نظر تھی، جس کی تاریخ اسلام پر بھی نظر تھی، جس نے تمام ہستیوں کو جو ہے ان کی جو خدمات تھیں یا ان کے جو معاملات تھے، ان کی شخصیات، ان کی سیرت، اس کو بغور مطالعہ کیا، یعنی اقبال کی سب سے فیورٹ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی ہستیاں تھیں، چاہے وہ اصحاب کرام تھے یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تھے، وہ ان سب کو اقبال نے بڑی دقت نظری سے ان کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جو یہ چیزیں آئیں سامنے، جس میں جیسے اب یہ جو ایک شعر حضرت افتخار عارف صاحب نے پڑھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ اب اس ایک مصرے، چلے اگلے مصرے پہ تو ہم بعد میں آئے نا، اس ایک مصرے کے الفاظ آپ دیکھیے کہ شیخ حرم چرا کر اور بیچ کھانا، یعنی آپ کو آدھی تاریخ تو اسی مصرے کے اندر مل جائے گی۔ اور کیا کیا چیزیں، حضرت ابو ذر کا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت اویس کرنی کی سیرت اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان سے متعلق جتنی ہستیاں اور جتنی شخصیات ہیں۔
ناظرین، کیا خوبصورت پروگرام مدحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے عہد کی ان بڑی شخصیات کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری رہے گا. ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقبال جیسے آدمی نے بھی یعنی اس کو یعنی بات ہم وہ مثنوی کی اگر ہم کر رہے تھے تو اس مثنوی میں وہ صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر نہیں ہے، اس میں جو ان کے یعنی جو نسبتیں ہیں جتنی ان کو کتنا کھل کے جو بلاغت کی بات آئی کہ امام حسین علیہ السلام کے جناب مولا علی دیکھیں تین تین چار چار اشعار، دو اشعار، لیکن کمال. بدقسمتی سے دیکھیے اکثر ایک دو جگہ پہ پہلے یہ بھی بات ہوئی اور کئی علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان میں ان کے اصحاب کرام کے بارے میں یا ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے. جی جی. اور وہ کسی عالم نے کہا بھی، اس نے کہا جی کہ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ ان کی ذات کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی. تو اس لیے اس حوالے سے وہ اتنی زیادہ احادیث اور اتنی. اب اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو جتنی ایک دھند میں اور گرد میں ان ہستیوں کے واقعات کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی، اتنی ہی آب و تاب کے ساتھ اور اتنی ہی چمک دمک کے ساتھ وہ ہستیاں، ان کے اوصاف، ان کی شخصیات اور ان کے کمالات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. بے شک. جناب افتخار عارف صاحب، اقبال ہی کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم کہیں کہ اقبال کے پورے کلام کو دو لفظوں میں بیان کریں تو عشق اور خودی ہوگا، لیکن اگر یہ پابندی لگا دی جائے نہیں ایک، تو پھر وہ عشق ہی ہوگا، کیونکہ خودی بھی اسی کی ایک اعلیٰ شکل ہے. اب اقبال کا سارا کلام، اقبال عشق کو اس کائنات کے چلنے کا گویا ایندھن قرار دیتے ہیں، کسی جگہ انہوں نے کہا. لیکن جب اس کے مثالیے کی بات آئے تو وہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ اقبال کا نظر نہیں آتا. صبر حسین بھی ہے عشق، یا کبھی لکھا کہ مولا علی خیبر شکن عشق، اور یہاں وہی جو آپ نے پڑھا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. یعنی جو عشق کا عشق تو بہت جگہ استعمال کیا، لیکن یہ کارواں سالار عشق اور مرکز پرکار عشق یہ اقبال نے کہیں اور نہیں کیا، اور اس مثنوی میں کیا کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہی، اور اس میں کارواں سالار عشق کی مادر کے ماں کے طور پہ تعارف کرایا. میرا خیال ہے اس سے مدحت کی معراج اور کچھ ہو نہیں سکتی. فرمائیے گا اس پر. جی بلا شبہ، یعنی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو بہت ہی بلاغت کے ساتھ حسنین کریمین کا تذکرہ انہوں نے فرمایا، امیر المومنین کا تذکرہ فرمایا، نبی کریم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر خود ان کی ذات گرامی کے جو صفات ہیں اس کو بیان کر کے. اور دیکھیے یہ صرف یعنی اس کی جو شاعرانہ محاسن ہیں اس کی تو کوئی یعنی ہمارے جیسے لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی مدح، ایسی فضیلت اور اتنے صاحبان فضیلت لوگ، اور جس کا ابھی ذکر کیا شکیل نے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مبالغے کی سرحدوں میں ہے، مگر اقبال نے باقاعدہ امیر المومنین کی ایک منقبت میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ کو پروائے ملامت نہ دارم، جز عشق حکایت نہ دارم. میں جو یہ بیان کر رہا ہوں، ان کی مدح کر رہا ہوں، ان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، تو میرا تو کوئی اور میرے پاس کہنے کو نہیں ہے. جز عشق حکایت نہ دارم، پروائے ملامت نہ دارم. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی اور کیا نہیں کہے گی. زندیشہ عاقبت رہیدم، جن سے غم آل تو خریدم، کہ میں نے تو ان کی آل کا غم خرید لیا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بے ہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کہ نسیری خموشم. اس قدر اچھا، اس قدر لحاظ کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں سے
جو یعنی جو شریعت کا بھی جو دامن ہے محبت کے اور عشق کی آخری منزلوں میں بھی وہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہتے، احتیاط اس قدر پیش نظر ہوتی ہے کہ جو قابل گرفت ہو. خود اس شعر میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ اور انہوں نے کہا کہ یہ نصیری کی بات ہو تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. تفضیلی ہونے کا تو انہوں نے خود اقرار کیا نا اس میں وہ. جی بالکل اس میں. اچھا ایک اور بات جو اقبال کے حوالے سے کہی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ وہ کتنی غلط بات بعض اوقات کہی جاتی ہے کہ اقبال خواتین کے کوئی بہت ہی روایتی تصور کے حامی تھے، اور روایتی کو تھوڑا منفی طرف لے جا کے کہا جاتا ہے. اب اس نظم میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو جس طرح انہیں مدح بیان کی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور حضرت شبیر کے حوالے سے، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو ایک ایسی خاتون نظر آتی ہیں جو بلا شبہ مثالیہ ہو سکتی ہیں. تو یہ نظم اقبال کو وہ اور ظاہر ہے غلط طور پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو بھی وہ کرتی ہے. یہ ایک یعنی اقبال کے دفاع کے طور پر بھی یہ نظم بہت زیادہ. اقبال نے تو بہت ساری جگہوں پہ خواتین کے بلکہ کئی خواتین کے حوالے سے بھی نظمیں کہی ہیں. جی بالکل. فلسطین جی فاطمہ بنت عبداللہ، ایسی چنگاری بھی خاکستر میں تھی. جی وہ ایسا یہ تو دیکھیے یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب اصل میں جس کا رجحان تھوڑا سا مذہب کی طرف ہوتا ہے تو اس پر یہ رجعت پسندی کے اور قدامت پرستی کے اور اس طرح کے الزامات لگنا یہ معمول کی بات ہے. جی وہ تو خود افتخار عارف صاحب کے بارے میں بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ترقی پسند ہونے کے باوجود تو پھر ایسی چیزیں کہیں مذہب کو حالانکہ یہ ترقی پسندی کے خلاف سمجھی جاتی ہے، جو کہ بالکل وہ الگ کر لیا گیا. کہ پورے اقبال کو کلیت میں پڑھنا چاہیے اور سیاق و سباق کے ساتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے. ان کا ایک پورا نظریہ حیات ہے ایسا. ابھی دیکھیے انہوں نے مغرب کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اچھا وہ عالم اسلام کے ان لوگوں میں تھے جن کی تعلیم کا جو بڑی اعلیٰ تعلیم کا سارا حصہ مغرب میں گزرا. وہ مغرب کے فلسفے سے بھی واقف تھے، مغرب کی یعنی وہ جرمن کے فلسفے سے بھی واقف تھے، وہ برطانیہ کے فلسفے سے بھی واقف تھے، اور وہ اس قدر پڑھے لکھے آدمی تھے کہ آخری وقت تک جو کتابیں مغرب میں شائع ہوتی تھیں وہ ان کے زیر مطالعہ ہوتی تھیں. اچھا اور یعنی جو بھی ان کے پڑھنے والے ہیں ان کو یہ بات جاننا چاہیے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ کوئی یعنی وہ انہوں نے مغرب کو دیکھا تھا، مغرب کو پڑھا تھا. اچھا وہ جدید تعلیم کے خلاف نہیں تھے، وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا. اچھا اب کیا ہے، اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی ڈکلائن آف دا ویسٹ اینڈ، اور جو دنیا کا اختتام ہو گیا اور مغرب جو ہے وہ زوال آمادہ ہے اور مغرب مر چکا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، پروناؤنسمنٹس ہر طرح کے اعلان نامے ہو رہے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ اقبال جو ان کا تعلق، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی عقیدتیں سب کے سب اسلام اور پیغمبر اسلام اور شخصیات اسلام سے وابستہ تھی. ظاہر ہے وہی ان کے مثالیے تھے، وہی ان کا نظریہ تھا. اب اگر فرض کیجئے کوئی آدمی ان سے اختلاف کرتا ہے تو صحیح ہے، بجائے لیکن ان کا اپنا ایک نظریہ حیات. بالکل آپ نے درست فرمایا. جناب شکیل جاذب صاحب، یہ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے جو کچھ اقبال نے کہا، یہ میرا تاثر آپ بتائیے کہ آج کل ہم اپنے بچپن میں جو گزرا ہوا کوئی زمانہ تھا تو اقبال کے
پی ٹی وی پر دیگر اس پہ کافی چیزیں آیا کرتی تھیں، اب نہیں ہے اس طرح. اور کس طرح سے ان کو، کیونکہ اقبال کا کلام بیداری کا کلام ہے، جہاں محبت اہل بیت اور اہل بیت سے عشق کا کلام ہے، وہ قوموں کی بیداری کا سبب بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران ہو، سینٹرل ایشیا ہو، بر صغیر پاک و ہند ہو، بلکہ میں تو کہوں گا ہمسایہ ملک کے لیڈر بھی ہوں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ اقبال کے کلام سے بیداری ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اور جذبہ عمل ملتا ہے. اس کو آپ سے بھی سوال ہوگا اور پھر آپ سے بھی، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ دونوں شعراء موجود ہیں، آپ سے اپنا کلام بھی ہم سنیں گے. عابد بھائی، اصل میں اقبال کا جو زمانہ تھا، ایک تو اس زمانے کی سیاسی اور سماجی ضروریات یہ تھیں کہ مسلمانوں کو ایک شعور بخشا جائے. انگریز پوری طرح تسلط اختیار کر چکے ہوئے تھے، اور انگریزی تہذیب نہ صرف ہماری تہذیب کو، جو سب کانٹیننٹ کی تہذیب تھی، اس پہ حاوی آ چکی تھی، بلکہ آپ کی جو مذہبی تعلیمات تھیں اور جو دوسری تعلیمات تھیں، ان میں بھی بہت سارے غلط فہمیاں اور مباحث پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس سچویشن میں، اس صورت میں آپ نے اگر ایک پیغام پہنچانا ہے یا کسی کو جگانا ہے، بہت خوب. تو وہ آپ کو اس کے لیے اتنے مضبوط کردار اور اتنے جاندار لوگ چاہیے کہ جن کی جب آپ بات کریں تو اس بات میں ایک ایسا وزن ہو اور اس بات میں ایک ایسی دلیل ہو جس کو انکار کوئی نہ کر سکے. تو اس کے لیے اہل بیت اطہار سے بہتر شخصیات ممکن نہیں تھی. تو سب سے پہلی جو شخصیت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیات تھی مردوں میں جو ہم بات کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسن. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی شاعری، جو نظمیں یا غزلیں یا جتنی بھی، ان میں جو مرد کامل کا تصور ہے، جیسے بھی آپ نے عشق کی بات کی، عشق کا تصور ہے. مولا علی کرم اللہ کے جا بجا اس میں جو استعارے، اور جسے بازو ہے، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے کہیں کھل کے، کہیں بالکل ایک استعارے میں اور وہ ذکر کیا. اور جناب سیدہ عورتوں کے حوالے سے جہاں پہ بھی ذکر آیا تو اس میں بالخصوص جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے. تو یہ ایک اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ پیغام بڑا کامیاب رہا. دیکھیں، باوجود اس کے کہ اقبال کی زبان مشکل زبان تھی، اسے عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل تھا، خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں یا وہ علاقے جہاں اردو زیادہ نہیں بولی جاتی. لیکن اس میں میرا ذاتی خیال، یہ افتخار صاحب اس کی مزید وضاحت کریں گے، کہ اس میں اقبال نے جب ان لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیں تو زبان کی مشکل پیچھے رہ گئی. وہ مثالیں اتنی طاقتور تھیں کہ وہ اس نے لوگوں کو گرفت میں لے لیا. اور آپ نے جو کہا انہیں صحیح شاعر مشرق صحیح کہا جاتا ہے کہ پورے مشرق کو بیدار کیا. اب ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے، تو میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ سے ہم کچھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں سن لیں، اور پھر جی کہ حضور ایک سلام کے کچھ اشعار ضرور ارشاد. تو کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا، کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا، باب تطہیر سے جب اٹھتا دھواں دیکھا تھا. کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا، باب تطہیر سے جب اٹھتا دھواں دیکھا تھا. بہت خوبصورت شعر ہے. جن کی خوشیوں میں نبی پاک کی بھی خوشیاں تھیں، جن کی خوشیوں میں نبی پاک کی بھی خوشیاں تھیں، ان کی آنکھوں سے بھی اشکوں کو رواں دیکھا تھا. ان کی آنکھوں سے بھی اشکوں کو رواں دیکھا تھا. اور ایک شہزادہ تیرا چاک جگر ہو کے چلا، بہت اچھا. ایک شہزادہ تیرا چاک جگر ہو کے چلا، دوسرا سب نے سرے نو کے سنا دیکھا. ایک شہزادہ تیرا چاک جگر ہو کے کیا جامع شعر ہے، کیا خوبصورت شعر. دوسرا سب نے سرے نو کے سنا دیکھا تھا. بہت اچھا، بہت اچھا. دوسرا سب نے سرے نو کے سنا دیکھا تھا. اور جاذب اس پہلے ستارے کی دمک ہیں زہرا، جاذب اس پہلے ستارے کی دمک ہیں زہرا،
جس نے امکان سے پہلے کا جہاں دیکھا واہ واہ واہ، بہت جاذب اس پہلے ستارے کی دمک ہے زہرا، جس نے امکان سے پہلے کا جہاں دیکھا، واہ 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 واہ، کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا، باب تطہیر سے جب اٹھتا دھواں دیکھا۔ بہت خوبصورت سلام شکیل جاذب صاحب، واقعاً عقیدت بھی ہے لیکن ہر شعر میں ایک تاریخ بھی ہے، سیرت، تاریخ، عقیدت سب اس سلام میں سمٹ آئی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ کا کلام جی، تو اس وقت کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیا خوبصورت بہر، کیا کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، واہ واہ۔ کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ ہم ہیں جو قیامت تک بچھائے جائیں گے فرش عزائے شاہ مظلوم، واہ، یہ ہم ہیں جو قیامت تک بچھائے جائیں گے فرش عزائے شاہ مظلوم، یہ ہم ہیں جن پہ صادق ہے دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، واہ واہ، یہ ہم ہیں جن پہ صادق ہے دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ در بیت الشرف پر سجدہ بے اختیار شوق ہے اور عصر کا وقت، واہ، در بیت الشرف پر سجدہ بے اختیار شوق ہے اور عصر کا وقت، یہ ہم ہیں اور یہ دولت سرائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، واہ، یہ ہم ہیں اور یہ دولت سرائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہمیں شایاں کہ ہم ناد علی کا ورد کرتے امتحانوں سے گزر جائیں، واہ واہ، ہمیں شایاں کہ ہم ناد علی کا ورد کرتے امتحانوں سے گزر جائیں، ہمیں زیبا ہے تہذیب کسائے فاطمہ زہرا سلام اللہ، واہ 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 واہ، ہمیں زیبا ہے تحدیث کسائے واہ واہ، کتنا کسائے خوبصورت فاطمہ مصرع ہے، زہرا واہ واہ سلام اللہ واہ علیہا۔ واہ واہ، خداوندہ حسین ابن علی کا غم میری نسلوں میں رہ جائے، آمین۔ خداوندہ حسین ابن علی کا غم قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے، بحق فاطمہ زہرا برائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا بات ہے جی، کیا خداوندہ حسین ابن علی کا غم خوبصورت، قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے، بحق فاطمہ زہرا برائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ نبی ام ابیہا کہہ کے بیٹی کو پکاریں اور خود استقبال کو اٹھیں، کیا نبی ام ابیہا کہہ کے بیٹی کو پکاریں اور خود استقبال کو اٹھیں، زمانے دیکھ تو حد ولائے فاطمہ زہرا، آہا، سلام اللہ علیہ، واہ واہ، زمانے دیکھ تو حد ولائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا خوبصورت، کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ کیا بات، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نظم جو جی میں کچھ جی جی، اول بعد پیغمبر قیام فاطمہ، اول بعد پیغمبر کلام فاطمہ، سب قیاموں پر مقدم ہے قیام فاطمہ، واہ واہ، اول کیا بعد خوبصورت شعر ہے، پیغمبر کیا کلام فاطمہ، سب قیاموں پر مقدم ہے قیام فاطمہ، محو حیرت تھے زمین و آسماں، شجدر تھی خلق جب نبوت کر رہی تھی احترام فاطمہ، کیا بات، جب نبوت کر رہی تھی احترام فاطمہ، قائم آل محمد کی عنایت سے میری خدمت مداحی ماہ تمام فاطمہ، آہا آہا، خدمت مداحی واہ ماہ واہ، سبحان تمام اللہ، کیا فاطمہ، کہنے، کیا کہنے، قائم آل محمد کی عنایت سے ملی خدمت مداحی
माह तमाम फातिमा 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 बिनते असद हाँ हाँ बिनते हसन हाँ हाँ बिनते हुसैन वाह वाह फातिमा बिनते असद बिनते हसन बिनते हुसैन इस घराने को बहुत प्यारा है नाम नाम फातिमा वाह वाह फातिमा बिनते असद वाह वाह बिनते हसन बिनते हुसैन इस घराने को बहुत प्यारा है नाम फातिमा वाह 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 फातिमा मासूम कुम के दर अक़दस पे मैं हाँ हाँ फातिमा मासूम मासूम कुम के दर अक़दस पे मैं एक अर्जी दे के आया हूँ हाय बनाम फातिमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फातिमा मासूम कुम के हाँ 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 दर अक़दस पे मैं एक अर्जी दे के आया हूँ बनाम फातिमा हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए दुरूद पढ़ते हुए मनक़बत सुनाते हुए हाय हाय मदीने जाके दर सैयदा पे बैठता हूँ वाह हाय मदीने जाके दरे दर सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए हाय हाय हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए दुरूद पढ़ते हुए मनक़बत सुनाते हुए मदीने जाके दर सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मुबारका मुहद्दिसा राज़िया मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा सैयदा ताहिर, आपके विलादत के हवाले से अशराए मीलाद सच टीवी पर मनाया जा रहा है। और आज तो मैं कहूँगा कि हमारी अक़ीदत हमारी सआदत दोबाला हो गई। जनाब इफ्तिखार आरिफ ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब शकील जाज़िब साहब, क्या खूबसूरत कलाम, पहले इकबाल के हवाले से और फिर दोनों शख्सियात का, और फिर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का क्या खूबसूरत कलाम हमने सुना। यही दुआ करते हैं खुदा करे कि ऐसी शख्सियात ये मिदहत करते रहें, ऐसी मनक़बतें कहते रहें और हम सुनते रहें। इस एपिसोड से अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।